बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान एक दूसरे को इंतहाई सख्त अल्फाज में धमकियां दे रहे हैं। ये जो सियासी धमकियां हैं, इनके नतीजे में कौन सा सियासी धमाका हो सकता है? तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में जमा करवाई गई है, लेकिन सियासी दौड़ भाग जो है वो लाहौर में शुरू हो गई है। तो ये एक आइनी तरीका है, अपोजिशन ने एक आइनी तरीका इख्तियार किया है तहरीक अदम एतमाद का। क्या इसका मुकाबला आइनी तरीके से होगा या कोई गैर आइनी तरीका इख्तियार किया जाएगा, या अपोजिशन की इस तहरीक अदम एतमाद के जवाब में हुकूमत किसी ऐसे रास्ते को इख्तियार कर लेगी जो कि गैर आइनी भी हो सकता है? बहुत तशवीश है इस्लामाबाद में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में, और ये जो सूरत हाल है इस पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तारिक बशीर चीमा साहब, वफाकी वज़ीर फॉर हाउसिंग एंड वर्क्स हैं और सेक्रेटरी जनरल हैं मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के। बहुत शुक्रिया। जनाब मियां जुबैर लतीफ़ साहब, मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली, और जनाब नदीम अफजल चंद साहब, आपको भी वेलकम बैक, मुबारक हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। आपको भी वेलकम, मुझे भी वेलकम। ठीक है। चीमा साहब, ये जो धमकियां हैं ये सब आप भी सुन रहे हैं। पहले इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बिलावल साहब के वालिद साहब को धमकी दी। बिलावल साहब ने आज प्राइम मिनिस्टर साहब की अहलिया मोहतरमा पे इल्ज़ामात लगा दिए हैं। मौलाना साहब जो हैं उन्होंने भी इल्ज़ामात की भरमार कर दी है। ये तहरीक अदम एतमाद तो एक सियासी और आइनी खेल है, तो इसमें ये धमकियां जो हैं ये क्या ज़रूरी हैं? एक तो आपको फॉर्मली मुबारकबाद कि आप बहुत शुक्रिया वापस अपने मनसब पर आए हैं। दूसरा, मीर साहब, ये दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब हम पॉलिटिकल लोग एक दूसरे को अंडर द बेल्ट हिट करने की कोशिश करते हैं तो माजी में तो कभी उसका नतीजा अच्छा नहीं निकला, हमारा जो तजर्बा है। अब इन्होंने क्यों ये अल्फाज कहे, इसका जवाब तो बेहतर वही दे सकते हैं दोनों हजरात जिन्होंने ये बात की है, लेकिन मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं इसको कंडेम करता हूँ कि ये दोनों साइडों से नहीं होना चाहिए था। ये दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो क्या आपको, क्योंकि आप फेडरल मिनिस्टर भी हैं, आपको क्या लग रहा है कि तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला आइनी तरीके से नहीं करना चाहिए? अगर ये जो कुछ आपके साथी वुज़रा जो तजावीज़ दे रहे हैं कि उस दिन किसी मेंबर को, पीटीआई के मेंबर को असम्बली में ना जाने दिया जाए, तो ये एक आइनी तरीका है? देखिए, मेरी गुजारिश ये है मीर साहब कि ये आइनी तरीके से ही होगा अदम एतमाद, रेस्ट एश्योर। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई, क्योंकि ये जो हमारे वुज़रा कराम हैं जो इस तरह के मशवरे दे रहे हैं, अगर ये इन मशवरों से परहेज़ करते तो शायद वज़ीर आज़म आज इस भंवर में ना फंसे होते और कोई शायद बेहतर माहौल होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हमने सुबह उठकर इस तरह की बातें कर रही हैं और अंडर 16 टीम जब खेल रही होती है तो फिर गलतियों की तो बहुत सारी गुंजाइश होती है, उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। आपके ख्याल में ये अंडर 19 भी नहीं, अंडर 16 है मेरे ख्याल में? मैं हो सकता सियासी लिहाज से, मैं खुद भी इस टीम का हिस्सा हूँ, मैं अपने आप को उससे मैं बरी ज़िम्मा नहीं करार दे रहा, लेकिन ये मैंने अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताया कि अब हर चीज़ अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद करनी है, हर चीज़ को उन्होंने खुद देखना है, तो मेरे ख्याल में फिर हम जैसे लोगों की जो फौज ज़फ़र मौज है, फिर इनको मतलब इनकी ख़ास ज़रूरत नहीं रहती ना। अगर आज ये दिन वज़ीर आज़म साहब देख रहे हैं तो अच्छे मशीर होते, अच्छे एडवाइज़र्स होते तो शायद आज हालात सूरत बेहतर होती। तो आप वज़ीर आज़म साहब के जो करीबी वुज़रा और मशीर हैं उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं सूरत हाल का? सर, उनको नहीं, मैं सबको नहीं मैं ठहरा रहा। ये आपने बात की है इस तरह के स्टेटमेंट्स, हाँ, जो लोग ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छा रोल नहीं प्ले कर रहे और बेहतर खिदमत नहीं कर रहे प्राइम मिनिस्टर साहब। यानी कि आप मैदान से गायब कर देंगे आप अपने साथियों को। देखे ना, इसका नतीजा क्या निकलेगा? हाँ। इसका नतीजा ये निकलेगा कि क्योस होगा। अदम एतमाद में मैं वज़ीर आज़म साहब से मिला 2-3 दिन पहले, वो बड़े कंफर्टेबल थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई ऐसा इशू नहीं है, हमारे आदमी पूरे हैं, हमारे पास ज़्यादा अरकान होंगे। अपोजिशन भी ये क्लेम कर रही है, तो ये उस दिन पता लग जाएगा। उसमें तो ऐसे इस चक्कर में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि जी हम बाहर ये कर दें, इधर वोटर इधर इकट्ठे हो जाएं, फलां जगह पे ये आ जाए। देखें ना, अगर मैं अपने वर्कर्स को बुलाऊंगा तो मेरे मुखालिफ को हक होगा ना कि वो भी अपने वर्कर्स को कहे कि भाई मेरी जान को ख़तरा है, आप भी आ जाओ। तो क्या फ़ायदा इस तरह के काम का? मियां जुबैर लतीफ़ साहब, ये मैं वो जो इल्ज़ामात हैं, धमकियाँ, उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा। मुझे ये बताएं कि आप भी एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं,
یہ پاسبل ہے کہ آرٹیکل 63A کے تحت کہ اگر ایک پارٹی جو ہے وہ اس کے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہے تو تحریک عدم اعتماد والے دن وہ پارٹی کہے اپنے ممبرز کو کہ بھی آپ نے اسمبلی میں نہیں جانا، اور اگر کوئی اسمبلی میں چلا جائے تو اس کے خلاف اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے. یہ 63A میں تو یہ گنجائش ہے. میں ایک گزارش کر دوں، جتنا میں قانون کو سمجھتا ہوں، جب تک ایکٹ ہو نہ جائے اس وقت تک آپ کسی کے خلاف کوئی ایکشن لے نہیں سکتے. دوسرا، میں آپ کو جو آپ نے خود کہا کہ الزامات جو ہیں اس پہ جواب نہیں دینا چاہیے یا اس پہ زیادہ بحث نہیں ہونی چاہیے، مگر میں آپ کی خدمت میں یہ ضرور عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ چیمہ صاحب کا مجھے بڑا احترام ہے. جو انہوں نے بات کی کچھ وزراء کے حوالے سے، تو میں بڑے احترام سے ان کی خدمت میں عرض کروں گا، جب وقت کا پرائم منسٹر جب وہ ایسے الفاظ استعمال کریں، گالیاں دیں لوگوں کو اور نام لے کر گالیاں دیں. دیکھیں، آج میں نے ایک اور دیکھا کہ ایک ان کے معاملے خصوصی ذوالفقار بھٹو کے بارے میں کیا باتیں کر رہے تھے. وہ خدا کا خوف کریں. ذوالفقار بھٹو کے فالوور ہیں، نواز شریف کے فالوور ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے فالورز ہیں. آپ کیا پاکستان کے اندر ایک انتشار پیدا کرنا چاہتے ہو کہ آپ کا وزیر داخلہ یہ کہہ رہا ہو کہ ڈی چوک میں جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں پی ٹی آئی کے ورکر، اس دن جس دن عدم اعتماد پیش ہو رہی ہو، آپ کے وزراء یہ بات کہہ رہے ہوں کہ ہم پی ٹی آئی کے لوگوں کو اندر نہیں جانے دیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور کیسے یہ ممکن ہے کہ اس دن پھر امن قائم رہے؟ اور دوسرا، میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کے وزراء کوئی ایسے کلپ دکھائیں ایک ادارے کے حوالے سے، تو دوسری جماعت ان کے کلپ دکھائے. میں اپنی بھی بات کر لیتا ہوں. تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں اگر کوئی ایسا فیل کرتے ہیں تو ان کی تو بات ہو سکتی ہے، مگر آپ مجھے یہ کہنے کی اجازت ضرور دے دیں کہ کیا جو ہم کھیل کھیل رہے ہیں، اور خاص طور پر وزیر داخلہ اور فواد چودھری جو کرنے جا رہے ہیں، خدا کرے جو میرے اندیشے ہیں وہ غلط ثابت ہوں، مگر یہ جان بوجھ کے اپنی خواہش، اپنی ضرورت کے تحت انوالو کر رہے ہیں. جاوید لطیف صاحب، میں چاہ رہا تھا اس موضوع پہ میں بات نہ کروں، کیونکہ میں نہیں چاہ رہا کہ ایک ادارہ جو ہے جو کہ آئین کے آرٹیکل 243 کے تحت فیڈرل گورنمنٹ کا سبارڈینیٹ ادارہ ہے. یہ دیکھیں 243 جو ہے وہ کیا ہے کہ وفاقی حکومت کے پاس مسلح افواج کی کمان اور کنٹرول ہوگا. وہ ادارہ جو ہے وہ وفاقی حکومت کا سبارڈینیٹ ادارہ ہے، وہ نیوٹرل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں سیاست سے اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. اب اس ادارے کے بارے میں وفاقی وزراء جو ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اپوزیشن اس ادارے کی مخالف ہے، اور پھر اپوزیشن جوابی پریس کانفرنس کرتی ہے، وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ تحریک انصاف اس کی مخالف ہے. میرا خیال ہے اس ادارے کو ندیم افضل چند صاحب ایک سیکنڈ حامد میر صاحب، بڑی معذرت سے میں دیکھیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، میں بالکل اس کو انڈوز کرتا ہوں، مگر میں آپ کی خدمت میں یہ دوبارہ سے عرض کرتا ہوں کہ آئینی ادارہ چیف ایگزیکٹو کے متحد ضرور ہے، مگر کیا غیر آئینی اس کا فیل جو ہے اس کو مانے گا؟ غیر آئینی فیل حکومت کو بنانے کے لیے، حکومت کو قائم رکھنے کے لیے غیر آئینی کام تو جو بھی کرے اس کی تو کبھی کوئی حمایت نہیں کرتا. لیکن اس میں بحث یہ ہے، آپ کا کویسچن جو ہے دیکھ رہے یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں جو ہم اسٹوڈنٹ ہیں، پولیٹیکل اسٹوڈنٹ ہیں، پہلی دفعہ اکراس دا بورڈ، حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، سب کہہ رہے ہیں کہ ادارے نیوٹرل ہیں. یہ پہلی دفعہ ہو. ویسا نیوٹرل کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے. چلو جی کہہ رہے ہیں آپ کوئی سیاست میں مداخلت نہیں ہے، سیاست میں مداخلت نہیں کر رہے، اور یہ حقیقت بھی ہے. 243 کے تحت جو ادارہ ہے، نہیں میری بات سن، میں تھوڑا سا سبارڈینیٹ ہے وفاقی حکومت. میری بات سنیں، وہ سبارڈینیٹ تو چلو ہے نا، اس میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے یہ، لیکن یہ بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ اگر وہ مداخلت نہیں کر رہے تو وفاقی وزراء کو پریس کانفرنسز میں دکھانا، بار بار اس ادارے کو درمیان میں لانا. چند وفاقی وزراء، یہ والا وفاقی وزیر نہیں، یہ وفاقی وزیر وہ یہ اس کھاتے میں آتے ہی نہیں ہے نا. یہ وہ مطلب فرنٹ فوٹ والے وفاقی وزیر نہیں ہے نا، یہ تو پولیٹیکل ورکر ہے نا، انڈر 16 ٹیم تو نہیں ہے نا. یہ بیک فٹ پہ کور ڈرائیو مارتے ہیں، آپ کو نہیں بڑی مارتے ہیں وہ تو ایک ماسٹر سٹروک مارتے ہیں، اور ماریں گے 2 دنوں میں انشاءاللہ. اچھا، تو مجھے نہیں پتا، یہ آپ کا دعویٰ ہے. نہیں مجھے پتا ہے ماریں گے 2 دنوں میں. 2 دنوں میں یہ اپنا آخری اوور کرائیں. اچھا، اب میں جو آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ اس میں سیاستدان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی اختلاف کریں،
اداروں کو بیچ میں نہ لائیں. بالکل نہیں لانا چاہیے. دوسرا ایک اور اس سے بھی آگے, شہید بی بی اور میاں صاحب نے جس قسم کی لڑائی لڑی دور میں بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد, الٹیمیٹلی چارٹر آف ڈیموکریسی پہ جانا پڑا. وہ ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں, اس میں شہادتیں بھی ہیں, اس میں لوگوں کو لاٹھیاں بھی ہیں, اس میں کیسز بھی ہیں, اس میں کیا کیا نہیں ہوا, لانگ مارچز بھی ہیں. لیکن پولیٹیکل کلاس نے ایک پولرائزیشن ختم کرنے کے لیے سائن کیا کہ ہم غلط تھے, یہ ادوار اب دوبارہ نہیں آنے چاہیے. اب حکومت وقت اس وقت 4 دن پہلے, میں اس لیے بات کروں, میں نے 20 دن ہوئے عہدہ چھوڑے ہوئے تو مجھے 9 مہینے ہو گئے, لیکن شکر الحمدللہ میں ادھر بیٹھ کے بھی یہ بات کرتا تھا, اس لیے میں اب مارلی کر سکتا ہوں. وہ اس لیے کہ یہ کوئی حکومتوں کا کام ہوتا ہے پانی ڈالنا, ٹھنڈا کرنا معاملات کو, ملک کو آگے چلانا, پولرائزیشن کم کرنا. اب میں اگر آپ کے باپ کو گالی دوں گا تو آپ میرے باپ کو نہیں دیں گے. اگر میں آپ کے چیمہ صاحب کے لیڈر کو گالی دوں گا, چیمہ صاحب فوراً میرے لیڈر کو گالی دیں گے. اس کا مطلب ہے میں چاہتا ہوں کہ چیمہ صاحب میرے لیڈر کو گالی دیں, میں اس لیے گالی دے رہا ہوں. اور یہی میجارٹی پرابلم ہے حکومت کے جو چند لوگ ہیں, وہ دوسروں کے لیڈروں کو بار بار گالیاں سے دیتے ہیں. اب چیمہ صاحب تو اب کسی کی بیٹیوں کا ذکر کریں گے, پھر وہ آپ کی بیٹیوں کا بھی ذکر چیمہ صاحب نے تو نہ ذکر کیا کسی کا, وہ تو کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. چیمہ صاحب اس لیے میں آپ سے یہ بات ہی نہیں کرتا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کچھ دن پہلے آپ کی پارٹی کا ایک اجلاس ہوا تھا اور اس میں آپ نے اختیار دیا تھا چودھری پرویز لائی صاحب کو کہ جی وہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. وہ چودھری پرویز لائی صاحب نے کوئی فیصلہ کیا کہ نہیں کیا؟ صاحب جی آج ابھی میں جب نکل رہا تھا اس پروگرام کے لیے تو ابھی وہ انٹر ہوئے ہیں اسلام آباد میں, اپنے گھر میں داخل ہو رہے تھے. میری ان سے ملاقات بھی نہیں ہو سکی کیونکہ میں لیٹ ہو رہا تھا ادھر آنے کے لیے. اب واپس جائیں گے تو ملاقات ہوگی, اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں یہ ہم لوگ اس کو بہت ایزی لے رہے ہیں, تمام لوگ, چاہے میڈیا کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے, پولیٹیکل لوگوں کے لیے بھی یہ ایک ایسی عجیب سی بات ہے. وقت کے وزیر اعظم کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہوا ہے, اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلے 2 دفعہ ہوا ہے. ایک دفعہ کامیاب ہو گیا, ایک دفعہ ناکام فیڈرل گورنمنٹ میں. چندری گڑھ کے خلاف کامیاب ہو گیا, بے نظیر صاحبہ کے خلاف ناکام ہو گیا. اب یہ تیسری دفعہ ہو رہا ہے. اب ووٹ آف نو کانفیڈنس جب وقت کے وزیر اعظم کے خلاف پیش ہوتا ہے تو دنیا جہاں کے لوگ سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں. اسی طرح سیاسی جماعتیں بھی, ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے نا کہ بھئی ہم نے کیا کرنا ہے. کیا ہم نے 3.5 سال اگر کمفرٹیبلی گزارے ہیں, اگر ہمیں اتحادی سمجھا گیا ہے, اگر ہم سے مشاورت ہوئی ہے, اگر ہم سے بات چیت ہوئی ہے, تو ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ سٹینڈ کرنا چاہیے. ادروائز اب جو اس دن ہماری میٹنگ ہوئی تھی پارلیمانی کمیٹی کی, اس میں فار اینڈ اگینسٹ بڑی سیرازل بحث ہوئی تھی, اور مزید اس بحث کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم نے سب نے چودھری پرویز لائی صاحب کو بااختیار کر دیا کہ وہ پولیٹیکل پارٹی سے میٹنگ کریں, پولیٹیکل لیڈرز کو ملیں, جس سے مشاورت کرنی ہے کریں, اور جو پارٹی کا موقف ہوگا وہ سب کا موقف ہوگا. وہ اب آج آ گئے ہیں, میرے خیال میں دیکھیں اب جو بھی وہ فیصلہ کریں گے تو لامالا عدم اعتماد کے بات تو نہیں کرنا, اس سے پہلے ہی کرنا ہے نا, کیونکہ چوہی شجاعت صاحب تو پہلے آئے ہوئے ہیں نا. نہیں, چوہی شجاعت صاحب کل آئے ہیں, وہ کل آئے ہیں, اور چوہی پرویز لائی صاحب آ جائیں ہیں, تو وہ میرے خیال میں جلدی 1-2-3 روز میں کچھ نہ کچھ. اچھا, آج وزیر اعظم عمران خان صاحب لاہور گئے تو پرویز لائی صاحب جو ہے وہ اسلام آباد آ گئے, اور تحریک عدم اعتماد جو ہے یہ اسلام آباد میں قومی اسمبلی میں داخل کروائی گئی ہے. دوڑ بھاگ جو ہے وہ لاہور میں شروع ہو گئی, اور وزیر اعظم صاحب بھی جو ہے وہ کبھی کراچی جا رہے ہیں, کبھی لاہور جا رہے ہیں. تو لاہور میں آج جہانگیر ترین صاحب کا جو گروپ ہے, جس میں کچھ وفاقی وزراء ہیں, کچھ MP ہیں, اور عمران خان صاحب کے کچھ پرانے دوست اس میں شامل ہیں, انہوں نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کیا. اس پریس کانفرنس میں شامل تھے. ذرا جلدی ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اور وہ کیوں پریس کانفرنس ہوئی. السلام علیکم اون چودھری صاحب. جی السلام علیکم حامد بھائی. چوہی صاحب یہ بتائیں کہ کیا یہ اب کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے اور عمران خان صاحب کے راستے اب جدا ہو چکے ہیں, اب کبھی دوبارہ ملاپ نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد بھائی, سب سے پہلے آپ کو ویلکم بیک. آپ صحافت کے آپ انسٹیٹیوشن ہیں, اور آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی واپس آئے آپ. اور رہی بات آج کی میٹنگ کی, ہمارے دوستوں کی جو میٹنگ تھی اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم لوگ مشاورت میں جو بھی ترین صاحب کے مشورے سے چلیں گے, لیکن اس سیاست میں ہر سے آخر کچھ بھی نہیں ہے جی, کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی راستے جدا ہو گئے ہیں. تحفظات ہیں اور وہ رکھتی ہیں آگے حکومت کے. اس کے بعد جو بھی سیاست میں آپ کو پتہ ہے آج کا لمحہ برہمہ ہر چیز بدل رہی ہے. ایوری ڈے دیر از اے نیو پکچر.
تو اس کے حساب سے ہی جو بھی فیصلہ کریں گے ہم ترین صاحب کی مشاورت سے اور انہی کے فیصلے کو آگے لے کے چلیں گے جی. اچھا ترین صاحب تو جو ہے وہ لندن میں ہے, تو وہاں پہ علیم خان صاحب بھی موجود ہیں, ان کی کوئی ملاقات وغیرہ ہوئی ہے؟ جی میرے پاس ابھی اس کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن امید تو یہی ہے کہ شاید وہ مل رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کی ملاقات ہوگی, آج نہیں تو کل ہو, تو جیسے ہوگی تو وہ اس کی آپ کے پاس انفارمیشن آ جائے گی. اچھا یہ بتائیں کہ کیا یہ آمنے سامنے ہیں, ایک دوسرے کے آمنے سامنے علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب ایک دوسرے کے متحارب گروپ ہیں, یا الٹیمیٹلی یہ اکٹھے ہو جائیں گے؟ نہیں جی, علیم بھائی ہمارے بھائی ہیں اور انہوں نے بڑی عزت دی اس دن. اب وہ ترین صاحب کی طرف آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ترین صاحب کا, انہوں نے بتایا کہ وہ ان کے بھائی ہیں, ان کے ساتھی ہیں, اور ان کا بڑا پن ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کے ساتھی ہوں, آپ کا ساتھی ہوں, اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایسی بات ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, ہر کسی کو اپنا فیصلہ کرنے کا حق ہے. اگر ان کی کوئی فیصلہ کسی فیصلے سے وہ ڈفر کرتے ہیں تو وہ ان کی ایک اپنی رائے ہوگی, لیکن ایسا کوئی نہیں ہے کہ کوئی اختلافات اس حد تک چلے گئے ہیں کہ وہ کوئی دوری ہیں یا کوئی ایسی بات ہے. ان سے ہمارا بڑا محبت اور پیار کا تھا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. اون چودھری صاحب کچھ عرصہ پہلے تک عمران خان صاحب کے بہت قریب تھے, پھر وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر بنا دیے گئے, پھر وہ ان کو وہاں سے بھی ہٹا دیا گیا. آج کل جو لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے قریب ہیں, ان کا جو ہسٹری کا نالج ہے اس کو میں تھوڑا سا درست کرنے کی گستاخی کرنا چاہتا ہوں. ایک ان کے مشیر ہیں, بڑے خاص مشیر ہیں, ان کا نام ہے شہباز گل. انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ جناب جو چیچنیا کا صدر ہے اس نے عمران خان کی بڑی تعریف کی ہے, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو چیچنیا کے صدر ہیں رمضان قدیروف صاحب, یہ کسی ایک انڈیپینڈنٹ خود مختار ملک کے صدر ہیں. ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چیچنیا جو ہے وہ رشین فیڈریشن کا حصہ ہے. رشین فیڈریشن کے اندر یہ ایک صوبہ آپ کہہ لیں, ایک ریاست کہہ لیں, ایک نیم خود مختار ریاست ہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں آج کل وہ رشیا کے صدر پوٹن صاحب کے بڑے وہ فین بنے ہوئے ہیں. ایک چھوٹا سا شہباز گل صاحب کو میں چاہتا ہوں کہ ایک ماضی کی جھلکی دکھا دوں. یہیں اسلام آباد میں عمران خان صاحب نے کچھ سال پہلے ایک ڈیمانسٹریشن کی تھی, مظاہرہ کیا تھا. کس کے خلاف کیا تھا؟ رشیا کے خلاف کیا تھا. اس وقت پوتن جو ہیں ولادیمیر پوتن, اس وقت یہ وزیر اعظم تھے, آج کل وہ صدر ہیں. اور عمران خان صاحب الزام لگا رہے تھے کہ رشیا میں قتل عام کر رہا ہے مسلمانوں کا. اس رشیا کے خلاف نعرے لگائے, مرد آباد کے نعرے لگائے, روس مرد آباد. جس روسی سامراج کے صدر وزیر اعظم پوتن کے خلاف پہلے نعرے بازی کرتے تھے عمران خان صاحب, اب اس کی حمایت میں بیانات دیے جا رہے ہیں. اور شہباز گل صاحب کو یہ نہیں پتہ کہ جو چیچنیا ہے اس کو روس کا غلام بنانے میں اسی رمضان قدیروف اور ان کے والد صاحب جو ہیں احمد قدیروف, ان دونوں کا بڑا کردار ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. سوری میں ہنس رہا ہوں, وقفے میں چیمہ صاحب کی اور چند صاحب کی آپس میں کوئی گفتگو ہو رہی تھی, اور جویل لطیف صاحب جو ہیں وہ اس کو بس خاموشی سے سن رہے تھے. جویل لطیف صاحب, یہ پنجاب میں جو دوڑ بھاگ ہو رہی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک جہانگیر ترین گروپ ہے, پھر علیم خان صاحب جو ہیں وہ لندن چلے گئے ہیں, ابھی تک ان کی جہانگیر ترین صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. جو ان کی ملاقات ہوئی ہے وہ مجھے پتہ ہے, شاید آپ کو نہیں پتہ. اگر میں نے آپ کو بتایا تو ہو سکتا ہے آپ کو افسوس ہو ہے یا خوشی ہوئی ہے آپ کو. میں حامد میر صاحب, اس سے پہلے جس بندے کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے کہ اس کا ٹویٹ آیا یا اس نے بات کی, میں اس پہ اگر اجازت دیں تو ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں, ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. بد نصیبی ہے کہ اسی شخص نے 2 دن سے یہ رٹ لگائی ہوئی ہے کہ مغرب اور دنیا کے وہ ممالک جو ترقی نہیں دیکھنا چاہتے پاکستان کی, اور اپوزیشن کے لوگ غدار ہیں, اس سازش کا حصہ ہیں, عمران خان کے خلاف یہ جو عدم اعتماد کی تحریک لا رہے ہیں, یہ وہاں سے پلانٹیڈ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹم کی بنیاد رکھی, ناقابل تسخیر ملک کو بنانے کے لیے دفاع کو رکھی, اور اس کو کیا سزا ملی؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف نے ایٹمی تجربہ کیا اور اس کو ہائی جیکر بنا کر کیا سزا دی گئی؟ اور اس کے بعد آپ
جو سی پیک ہے اس کو بھی رول بیک کرتے ہیں, کشمیر کا بھی ایک ایشو ہے, دیگر ایشوز ہیں. آپ ٹھہرے کہ آپ محب وطن ہیں, اور جنہوں نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا وہ جو ہیں وہ غدار ٹھہرے. آپ مودی کی بات کرتے ہیں تو آپ واجپئی کی کیوں نہیں بات کرتے؟ جو منار پاکستان آیا وہ بھی وزیر اعظم تھا انڈیا کا, اور اس نے آ کے کہا کہ ایک متنازع ایشو ہے. یہ اب اس بحث کو میں اس لیے واپس پاکستان میں آ جاتا ہوں. اب بدر, آپ نے 2 باتیں اور کی ہیں. آپ نے کہا کہ 2 عدم اعتماد کی تحریکیں اس سے پہلے پیش ہوئیں, ایک ناکام ہوئی اور ایک کامیاب ہوئی. اس وقت کسی کی ضرورت تھی, کسی کی خواہش تھی, مگر آج جو عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی ہے یہ شاید مختلف ہے. وہ اس وجہ سے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں, جو پہلی تحریک عدم اعتماد تھی آئی چندری گڑھ کے خلاف, وہ کامیاب ہوئی تھی. ملک فیروز خان نون صاحب وزیر اعظم بن گئے تھے اور کچھ دنوں کے بعد 55 سال سکندر مرزا صاحب نے ٹیک اوور کر لیا. جی, سکندر مرزا صاحب نے ایوب خان کے ساتھ مل کے ٹیک اوور کر لیا تھا. یہ چیمہ صاحب بہت پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں, سارا پتہ ہے ان کو. بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف 1989 میں جب آئی تھی تحریک عدم اعتماد تو وہ ناکام ہو گئی تھی, لیکن اس کے کچھ مہینوں کے بعد ان کو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے فارغ کر دیا تھا. میں یہی عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا. میں کہتا ہوں کہ خواہش اور ضرورت یہ 2 تحریکیں جو پیش ہوئیں اس میں تھیں. آج مختلف میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 4 سالوں کے اندر حامد میر صاحب آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کس شعبے میں بہتر ہوا. پاکستان ہر شعبے میں پیچھے گیا, گالیوں میں بہت بہتر ہو گیا, گالیوں میں بہت بہتر ہوا, دونوں طرف سے. مگر آپ یہ قصوروار اس کو ٹھہرائیں گے جس نے پہل کی ہو. آپ مجھے یہ بتائیں, میں اگر گالی دوں گا, میں کسی کو برا بھلا کہوں گا تو میرا پارٹی کا سربراہ اس کو لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس تھا اس میں جب وزیر اعظم نے پہلے دن تقریر کرنی تھی تو اس کو آپ لوگوں نے تقریر نہیں کرنے دی تھی. وجہ کیوں؟ وجہ یہ تھی غیر آئینی طریقے سے آیا تھا. اور میری بات سن لینا, ہم آج بھی جو کچھ کرنے جا رہے ہیں ہم آئینی طریقے سے کرنے جا رہے ہیں. ہمارا راستہ آئینی مت روکا جائے. ہم نے یہ کہا تھا, دیکھیں جب آپ اس اسمبلی میں 4 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر وہ غیر آئینی اسمبلی کیسے ہوگی؟ یس, اس لیے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے پاس کیا جتھے لے کر آئیں, پرائم منسٹر ہاؤس پر قبضہ کر لیں, پی ٹی وی پر حملہ کر دیں, کیا ہم یہ کریں یا وہی آئینی راستہ استعمال کریں جو ہمیں آئین دکھاتا ہے؟ اچھا, اب اس میں چند صاحب یہ بتائیں کہ ازیوم کر لینا کچھ وزراء حضرات کے بیانات جو ہیں اس سے جو لگ رہا ہے کہ اگر جس دن بھی تحریک عدم اعتماد ہوتی ہے اس پہ اجلاس بلایا جاتا ہے تو تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں ان کو اگر اسمبلی نہیں آنے دیا جاتا, آپ سے کہا جاتا ہے 172 پورے کرو, پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں میرے خیال میں روک کو نہیں سکتا آئینی اور قانونی طور پر. اگر زبردستی روکنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ ڈیموکریسی کے لیے اچھا نہیں ہوگا, پارلیمان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. پھر وہ آپ والی بات کہ عدم اعتماد کے 2.5 مہینے بعد کبھی 55 نہیں, آپ اس طرف نہ جائیں, اللہ اچھا, کہ ایسا نہ ہو. میرے خیال میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ صدر عارف الوی صاحب دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب کے پاس بھی بندے پورے نہیں ہیں, اپوزیشن بھی پورے نہیں کر سکے, تو وہ کہیں گے ہاں بھی آپ اعتماد کا ووٹ. میرے خیال میں ابھی یہ اتحادی جماعتوں نے فیصلہ کرنے ہیں. ہاں, اتحادی خزانے کی چابی اتحادیوں کے پاس ہے. جماعتوں نے جو تو وہ جو آپ لوگ کہتے تھے کہ جناب ہمیں کاف لیگ کی, ایم کیو ایم کی اور باقی اتحادیوں کی ضرورت نہیں, اس کے بغیر بھی نمبر پورا ہے, وہ بات غلط تھی نا. پھر دیکھیں پالیٹکس میں ضرورت ہر وقت ہوتی ہے. ہاں, یہ اگر کوئی کہے کہ ضرورت نہیں ہوتی, یہ غلط بات ہے. جب آپ نے کوئی سیاست کو آگے چلانا ہو تو آپ کو اتحادیوں کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کسی اور کے اتحادی کو اپنا اتحادی بنائیں گے تو ڈائلاگ سے ہی بنائیں گے, ٹھیک ہے, مذاکرات سے ہی بنائیں گے, میل ملاقات سے ہی بنائیں گے اتحادی. چلیں آپ گالی سے تو نہیں بنا سکتے. بالکل ٹھیک ہے. چیمہ صاحب, اب آپ کو میں وفاقی وزیر کی حیثیت سے نہیں پوچھ رہا, ایک پرانا پولیٹیکل ورکر پارلیمنٹیرین, یہ جو 63A ہے, یہ کہتی ہے جی کہ جو کوئی بھی ممبر ہے پارلیمنٹ کا وہ کس طرح ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے جی اگر اپنی سیاسی جماعت کی رکنیت سے مستعفی ہو جائے یا کسی دوسری پارلیمانی پارٹی میں شامل ہو جائے, اس پارلیمانی پارٹی کی طرف سے جس سے اس کا تعلق ہو جاری کردہ حسب ذیل سے متعلق کسی ہدایت کے برعکس ایوان میں ووٹ دے دے, مثلا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں نہ ووٹ دے, اعتماد یا عدم اعتماد کے ووٹ یا کسی مالی بل یا دستوری ترمیمی بل, تو پارٹی کا سربراہ تحریری طور پہ اعلان کر سکے گا کہ اس سیاسی جماعت سے منحرف ہو گیا ہے
اور پارٹی کا سربراہ اعلان کی ایک نقل افسر صدارت کنندہ اور چیف الیکشن کمشنر کو بھیجے گا اور اس طرح اس کی ایک نقل متعلقہ رکن کو بھیجے گا اور اس کو ایک شو کاز نوٹس دیا جائے گا اور اس کے بعد وہ فارغ. تو یہ آپ کے خیال میں کر سکتی ہے تحریک انصاف؟ دیکھیں آپ اب اسی کو آپ اگر آپ غور سے پڑھ لیں تو ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر ایم این اے کا کہ وہ اسمبلی میں جانے سے کسی بھی رکن اسمبلی کو روکا نہیں جا سکتا. ہاں میں صبح مسلم لیگ قائد اعظم کی منشا کے برعکس ووٹ ڈالتا ہوں. اس کے بعد تو میرے اوپر ایکشن ہو سکتا ہے, مجھے شو کاز نوٹس دیں, مجھے وہ اسپیکر صاحب کو لکھیں. اب ڈسکوالیفائی کس نے کرنا ہے؟ ڈسکوالیفائی کرنا ہے الیکشن کمیشن نے آن دی ریکمنڈیشن آف دی اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی. اب ووٹ اب دیکھیں نا, اب بات یہ ہے کہ ہم کیوں خام خواہ, مجھے نہیں سمجھ لگ رہی دوبارہ ان مشیران کی کہ وہ کیوں ایک ویک پوسچر دینا چاہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کا کہ آپ اپنے ممبران کو روکیں, آپ اپنے ممبران کو جانے نہ دیں, ان کو خط لکھ دیں پہلے ہی آپ کے جو بھی آدمی آیا تو اس کو پہلے ہی ڈسکوالیفائی. میں فرض کرو میں جا کر ایوان میں اپنی نشست پر بیٹھ جاتا ہوں, کسی کو کیا پتا میں نے کس کو ووٹ دینا ہے, بٹ nobody can stop me the moment I will cast my vote. اور اگر میں نے اس میں وائلیشن کی ہے اس کے بعد پارٹی مجھے شو کاز نوٹس جاری کرے گی نا. اس سے پہلے تو ناممکنات میں ہے کہ آپ روک کے آپ ایک پارلیمنٹیرین کے بیسک رائٹس کو, اس کے فنڈامنٹل رائٹس کو, ان کے فنڈامنٹل رائٹس کی آپ انسلٹ کر رہے ہوگے کہ اگر آپ کسی کو روکو گے کہ بھائی آپ ہاؤس کے اندر ہی نہیں جا سکتے. وہ ایوان کس کا ہے؟ وہ ایوان ہے پارلیمنٹیرینز کا. آپ کیسے روک سکتے ہو کسی کو کہ اس ایوان کے اندر نہ جائے؟ لیکن احمد بھائی جنہوں نے ووٹ نہیں دینا نا حکومت کو, انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اگلا الیکشن پی ٹی آئی سے نہیں لڑنا. جن سے آج دوپہر کو آپ کھانا کھا کے, جن سے میں روز ملتا ہوں ان سے, دوپہر کو کھانا کھایا, کل رات کو بھی آپ ان کے ساتھ تھے. بالکل ساتھ تھا. تو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کا الیکشن نہیں لڑنا. ان کو یہ آپ کیسے روک سکتے ہیں ایک بندہ؟ چلیں ٹھیک ہے, تو یہ اب اس پہ ایک سوال پیدا ہو گیا ہے, تو میں جویل لطیف صاحب سے پوچھتا ہوں. سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے, وقفے کے بعد کرتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اب جی آج بڑا ذکر ہو رہا ہے جی آئین کے آرٹیکل 63A کا, اور اس میں وہ جو عدم اعتماد کا ووٹ ہے اور پھر ڈیفیکشن کلاز جو ڈالی گئی ہے اور کسی ممبر کو ڈسکوالیفائی کرنے کا جو طریقہ کار بنایا گیا ہے جی, یہ میاں جویل لطیف صاحب آپ کو پتہ ہے نا یہ کون لے کے آیا تھا؟ ہم لے کے آئے تھے. آپ لے کے آئے تھے. اس وقت وزیر اعظم کون تھا؟ نواز شریف تھے. یہ آپ مناسب ہے آپ کے خیال؟ بالکل مناسب ہے. پھر تو سن لیں وجہ. ہاں آپ قوانین بناتے ہیں, اسمبلی قوانین بنانے کے لیے ہے. آپ کس نیت سے کر رہے ہیں, بدنیتی سے کر رہے ہیں یا نیک نیتی سے کر رہے ہیں؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ پوچھ رہے تھے چیمہ صاحب نے, اور چیمہ صاحب نے بڑا اچھا اس کا جواب دیا اور حقائق پہ مبنی تھا کہ دیکھیں جب تک آپ ایکٹ کرتے نہیں ہیں اس سے پہلے آپ کو سزا کیسے مل سکتی ہے؟ نمبر ایک سیکنڈ اگر اجازت دے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل صحیح بنایا گیا قانون. جی بالکل. لیکن یہ آپ ہی نے جو ایک قانون جو ہے اس میں ترمیم کیا ہے, اگر اس کے مطابق اگر چلانا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب, ٹھیک ہے, تو آپ چاہ رہے ہیں کہ نہ کریں. ہمیں دعا دیں نا عمران خان صاحب کہ اگر یہ قانون نہ بنا ہوتا تو ساری کی ساری پی ٹی آئی بکھر چکی ہوتی اب تک. تو اس وقت آپ نے بھی اس لیے بنایا تھا کہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا چاہتے تھے, چھوڑنا چاہتے تھے آپ کو. سر میری سن لیں, میری عرض سن. مجھے یاد ہے اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی تھی, ایسے چٹکیاں بجاتے میں پاس ہوئی تھی. جی سن لیں. کتنے منٹ میں؟ آپ 3 منٹ کہہ دیں, نہیں 4 منٹ کہہ دیں, 12 منٹ کہہ دیں. 12 منٹ میں پاس ہوئی. یہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ 12 منٹ میں کی آپ نے, اور وداؤٹ اینی ڈیبیٹ. اگر اجازت دیں میں چیمہ صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں اس سے پہلے جس طرح توڑے جاتے تھے طاقتور حلقوں کی جانب سے ارکان اسمبلی, جس طرح آج ہم شکایت کرتے تھے کہ فون کال آتی ہیں, کچھ دیگر حربے استعمال کیے جاتے ہیں, ہم نے اس نیت سے کیا. آپ کو یاد ہوگا 58(2)B وہ بھی ہم نے ختم کی تھی, اس کو بھی ضرور کوٹ کر دیا کریں ہم نے کیوں ختم کی تھی. بے نظیر بھٹو کے خلاف استعمال ہوئی,
نواز شریف کے خلاف استعمال ہوئی. وہ محترمہ بینظیر بھٹو کی حمایت سے آپ نے ختم کی تھی. یس بالکل, اور صحیح کیا. اصل جویل عزیز صاحب کو ہمیں آپ ٹاپ ٹائم دے رہے ہیں. نہیں ان کو کبھی اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے اپوزیشن میں بھی آنا ہے. نہیں یہ نہیں, یہ مناسب نہیں بات. میں چند صاحب دی گل لیٹر بورڈ میں نہیں ایک سیکنڈ, میں جو یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے وہ قانون ختم کیا اور 62 63 آ گیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ قوانین بناتا کون ہے اور کیوں بناتا ہے, اور اگر کسی نے اچھا کام کیا ہے منتخب حکومت نے تو کیا غلط کیا تو بھائی؟ وہ آپ دیکھیں نا, چلیں اگر آپ نے اچھا کام کیا تو اب تحریک انصاف کی حکومت یہی قانون جو ہے وہ آپ استعمال کر رہی ہے. اچھا تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ بالکل کرے, اور آپ کے پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی اس قانون کو پڑھنے کے بعد ووٹ دے رہے ہیں. یہ نہیں کر رہے کہ یہ قانون آپ نے بنایا کیوں تھا یا آج ہم اس کی کوئی اور تشریح کر رہے ہیں. بھائی قانون لاگو ہوگا, مگر اس کے باوجود بھی پاکستان کے وسیع تر مفاد اور آئندہ انتخابات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ڈی سیٹ ہونے کے لیے تیار ہیں. اچھا چند صاحب, ایک آخری بات, چھوٹی سی بات کیجیے گا. یہ تحریک عدم اعتماد فرض کرے کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون گڈ بائے یا کٹھے رہیں گے؟ دیکھیں اپنے مینیفیسٹو پہ الیکشن لڑیں گے. الیکشن تو اپنے مینیفیسٹو پہ, اور پنجاب بیٹل فیلڈ ہے. نون لیگ تو نہیں چاہے گی کوئی اور ان کی گیم. تو جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم عمران خان کا حال وہی کریں گے جو اشرف غنی کا ہوا ہے, تو پھر آپ یہ بھی کام کریں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے کوئی غیر جمہوری کام یا غیر جمہوری نہیں ہونا چاہیے. یہ تو آپ ہاریں یا جیتیں. نہیں تو اشرف غنی کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کو دیکھیں خود بھاگا ہے نا. نہیں لیکن وہ صورتحال ڈیفرنٹ ہے نا. اشرف غنی کا اس کا مقابلہ ایک آرمڈ گروپ کے ساتھ تھا. اس ملک سے بھاگنے والی ایک بڑی لمبی ہسٹری ہے. یہ پھر کبھی ڈیبیٹ کر لیں گے, عدم اعتماد کے بعد ڈیبیٹ کر لیں گے. چلیں ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ جناب ندیم افضل چاند صاحب, بہت شکریہ جویل لطیف صاحب اور طارق بشیر چیمہ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. میں صرف یہی کہوں گا سیاسی اختلاف ضرور کریں, لیکن سیاسی اختلاف کو سیاسی انتقام نہ بنائیں, سیاسی دشمنی نہ بنائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو سیاسی دھمکیاں ہیں ان سے کسی اور کا دھماکہ ہو جائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.